बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल। आपको नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं। सियासत के उफ़क़ पर भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो असल मामला है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और साफ़ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों के साथ मुशावरत का सिलसिला भी इंतखाबात के हवाले से शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में ज़ाहिर है जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई है आज। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि गुज़िश्ता रोज़ जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात की तारीख़ देने के हवाले से ख़त लिखा था, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल अब सामने आ गया है, उसका जवाब सामने आ गया है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फ़ैसला किया है कि वो सदर से मुलाकात नहीं करेंगे और अपने ख़त में उन्होंने वजाहत से लिखा है कि जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई हैं उसके बाद इंतखाबात की जो तारीख़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ कमीशन का इख्तियार है। ज़ाहिर है ये एक अहम अमल है जो कि होना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है कि जब PDM की हुकूमत का आखिरी वक्त था तो उस वक्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का यानी मुश्तरका मफादात काउंसिल का एक अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें मरदमशुमारी की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई और इस बात का फ़ैसला किया गया कि नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी, यानी आने वाले इंतखाबात जो हैं वो नई हल्का बंदियों के ही बुनियाद पर किए जाएंगे। तो इस पर अगरचे कि हमने देखा कि बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हैरानकुन मौक़िफ़ सामने आया कि उन्होंने कहा कि वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के हवाले से भी जब कुछ वक्त का अहतमाम किया तो इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि ये अब 90 रोज़ में इलेक्शंस तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगले 3 से 4 माह के अंदर जो है वो हल्का बंदियाँ होंगी, वो फिर अनाउंस होंगी और उसके बाद फिर इंतखाबात में हम जाएंगे। तो एक तो ये एक अहम मामला है साफ़ और शफाफ इंतखाबात का, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी ज़िम्मेदारी है और साथ में जो निगरान हुकूमत है उसकी भी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर। दूसरा, महंगाई का जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है निगरान हुकूमत के लिए। अमन व अमान और पाकिस्तान की जो मईशत है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जो माशी पॉलिसीज़ के अंदर एक तसलसल है, जो गुज़श्ता इत्तेहादी हुकूमत ने जिस तरह IMF के साथ मुश्किल हालात में मुआहिदा किया, अब उसका जो तसलसल है ये भी एक अहम चैलेंज है। तो इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इस ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर फ़ारूक आदिल। डॉक्टर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में ही सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब जावेद सिद्दीक़ साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब काशिफ़ रफ़ीक साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा कि एक आइनी अमल था, सदर ने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और फिर उसका जवाब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने आज दे दिया है। देखिए, आपके इल्म में है कि मैंने ऐवान सदर में काम किया है ममनून हुसैन साहब के साथ, और ऐसा नहीं है कि अगर फेवरेबल गवर्नमेंट हो तो ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो या ऐसा इख्तिलाफ पैदा ना हो या कोई ऐसी कानून साजी ना आ जाए ऐवान सदर में जिससे सदर को इत्तेफाक ना हो। ऐसा होता रहा है, लेकिन मकसद चूँकि कोई तनाज़ा खड़ा करना नहीं था, इस्लाह था, तो बड़ी खामोशी के साथ वो अमल अंजाम पा जाता, हेडलाइंस नहीं बनी। लेकिन ऐसा भी हुआ कि कोई मामला है, सदर साहब उस पर एक राय रखते हैं और कानूनी पोजीशन दूसरी है, तो सदर साहब के जो इर्द गिर्द लोग होते थे और ख़ास तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी होती थी, उनके सेक्रेटरी होते थे, वो उन पर आइनी पोजीशन वाज़े करते थे और उनको बताते थे कि सर ये हमारी हदूद हैं, हमें इससे बाहर नहीं जाना। तो यहाँ जो हुआ है इस वक्त आज के ऐवान सदर पे, ये क्या हुआ है? ये है कि उन्होंने, एक सदर साहब ने एक ऐसा काम किया है जिस पर उन्हें शर्मिंदगी हो सकती थी और फिर हुई। तो ये किस चीज़ का नतीजा है? ये जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का रेफरेंस दाखिल किया गया और ऐवान सदर से भेजा गया, तो मैंने ऐवान सदर में अपने एक ज़रिए से दोस्ताना गुफ्तगू में पूछा कि आप तो कॉमा और फुल स्टॉप का भी ख्याल रखते हैं, ये आपके हाथों कैसे गया? उसने कहा हम बता तो सकते हैं, मनवा नहीं सकते, और अगर कोई नहीं सुनना चाहता तो फिर भुगते। तो दरअसल उनको ये ख़त नहीं लिखना चाहिए था, उन्हें इलेक्शन कमिश्नर को नहीं बुलाना चाहिए था और कानूनी पोजीशन उनके सामने वाज़े थी। ये होते हुए
اگر کوئی بڑا آدمی ایسی بات کرتا ہے، کوئی بڑا آدمی اپنے سے چھوٹے ذمہ دار کو اگر کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے تو وہ اس کے منصب کے منافی ہے. اور میں بہت معذرت کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ کہ وہ سربراہ مملکت ہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدر عارف علوی صاحب نے اپنے گزشتہ 4.5 پونے 5 سال کے عرصے میں، اس پورے عرصے کے دوران میں اپنے منصب کا خیال نہیں رکھا. اس میں کوئی حرج نہیں کہ صدر مملکت ایوان صدر سے نکلیں اور کسی دوسرے کے پاس ملنے چلے جائیں، لیکن اپنی سابق سیاسی جماعت کے ہیڈ کو جا کے رپورٹ کرنا یہ صدر کے منصب کے منافی ہے. لیکن اگر صدر صاحب کسی بزرگ کے بیمار ہو گیا، اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی بڑا ذمہ دار جو ریاست کا سربراہ ہو، جو آپ کے یعنی کمانڈر ان چیف ہو، اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کسی 18 گریڈ کے 20 گریڈ کے افسر کو یا چیف الیکشن کمشنر جیسے افسر کو بھی اس طرح سے خلاف ضابطہ طلب کرے. یہ کیا ہے تو ان کو یعنی یوں سمجھے کہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو جو ان کا سٹاف ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی حدود ہیں اور یہاں آپ دخل دیں گے تو اس پہ آپ کے منصب پر بھی اثر پڑے گا، ایوان صدر کے بھی نقصان ہوگا، اور ویسے بھی ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے گی جو ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہوگی، خرابی پیدا ہوگی. تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ مشورہ نہیں مانتے، وہ آئینی مشورہ بھی نہیں مانتے. ورنہ فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے یا ویسے جو ابھی حال ہی میں ایک تنازع کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے بہت آسان تھا کہ آپ اپنے لیگل کنسلٹنٹ کو وہ چیز دیتے، وہ آپ کو آئین کی روشنی میں بتا دیتا کہ یہ بل کو منظور کرنا ہے اور اس کو نہیں کرنا، اور اس کی یہ وجوہات ہیں. تو صدر صاحب پارٹی کو مقدم رکھتے ہیں، آئین کو، اور جو ریاست کی ترجیحات ہوتی ہیں وہ ان کے پیش نظر نہیں ہوتی. یہی مسئلہ ہے. جاوید صدیق صاحب، یہ جو ایک منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں، صدر اور صدر صاحب ہمارے لیے باعث تکریم ہیں، سب کے لیے باعث عزت بھی ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے پورے کے پورے فیڈریشن کی بھی علامت ہیں. یہ ساری جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ٹویٹ کے تناظر میں، پھر یہ اس خط کے تناظر میں، اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ جی ہاں، اوائڈ تو کیا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو انگریزی کی اصطلاح ہے پولرائزڈ پالیٹی، یعنی دھڑے بندی کی جو سیاست ہے اس میں پھنس گیا ہے. اور صدر صاحب جو ہیں، جن کا منصب آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کا ایک بڑا اعلیٰ منصب ہے اور وہ غیر جانبدار ہوں گے، ایون ایف کہ اگر ان کو ایک پارٹی نے الیکٹ کیا ہے میجورٹی کی وجہ سے، تو ان کو کسی جو سیاست ہے ملکی اور اسٹیٹ کرافٹ ہے اس میں پارٹیزن رول نہیں پلے کرنا چاہیے. یہ ایک بنیادی تقاضا ہے صدر صاحب کی جو حیثیت ہے، جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس کے حوالے سے. تو انہوں نے کچھ ایسے ایکٹس کیے ہیں اس دور میں جس سے ان کی پوزیشن جو ہے کمپرومائز ہوئی ہے. تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن بحیثیت قوم ہم مشکلات کا شکار ہیں، اور اس وقت ہر شخص کو اور اس شخصیت کو جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملک کو سٹیبل رکھے، آئین اور قانون پر عمل کریں، اور کوئی ذاتی پسند ناپسند یا سیاسی جھکاؤ جو ہے یا سیاسی ہمدردی کسی ایک جماعت کے ساتھ یا ایک فرد یا ایک گروہ کے ساتھ، اس کو اوائڈ کریں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس وقت جو مرحلہ ہے ہمیں درپیش ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ اپنے آئینی اختیارات کے دائرے میں رہتے ہوئے آنیسٹلی، دیانتداری کے ساتھ اپنا رول پلے کریں اور ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکالیں. جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ جو حکومت ہے نگران، اس کا سب سے بڑا ٹاسک جو ہے وہ پرائم منسٹر، نگران پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ایک ملک میں صاف شفاف انتخابات کرانا اور پاور کو ٹرانسفر کرنا. یہ ایک عبوری مرحلہ ہے اور قوم توقع کرتی ہے کہ ہم اس سے نکل جائیں گے، اور ہر شخص اگر اپنا رول پلے کرے گا پازیٹیو، آئینی، کانسٹیٹیوشنل، تو ویل بی آؤٹ آف دس سچویشن. بہت جلد اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اکانومی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے.
महंगाई जो है और डॉलर ख़ास तौर पर कहाँ पहुँच गया है, ये एक क्राइसिस है। दूसरी तरफ जो है टेररिज्म और दहशतगर्दी और सिक्योरिटी की इश्यूज़ हैं। तो दो ये चैलेंजेस हैं इस इंटरिम गवर्नमेंट के पास। और तीसरा जो है वो ये है कि जो आइनी मसाइल खड़े हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक PDM में शामिल कुछ जमातें ये कह रही हैं कि इलेक्शंस जो है वो वक्त पे होने चाहिए और आप डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है उसको पोस्टपोन कर दें। ये एक नया इशू है, तो इसके लिए भी केयर टेकर गवर्नमेंट को इसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो ज़रूरत है कि इस वक्त हम सब अब इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बुलाया है सारी सियासी जमातों को, उनसे वो मशवरा ले रहे हैं और उम्मीद है कि वो कोई ना कोई ये सारा जो प्रोसेस है मुशावरत का, कंसल्टेशन का, इसके नतीजे में किसी वो एक कंसेंसस पे इत्तेफाक राय से पहुंच जाएंगे और मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवा के इस सारे कज़िये को, इस सारी पोलराइजेशन को ख़त्म कर देंगे। काशिफ रफ़ी साहब, आप बताइए कितना ज़रूरी है ये हो रही है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो सिलसिला अब शुरू किया है तमाम सियासी जमातों के साथ। एक तो ये है कि सियासी जमातों का एक मौक़िफ़ भी सामने आ जाता है और फिर जो इस वक्त एक आइनी पोजीशन है इलेक्शन कमीशन के सामने दरपेश है, वो बताने में भी आसानी होती। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। देखें, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम जमातों से मुशावरत कर रहा है, लेकिन ये मुशावरत की वजह क्या बनी? मुशावरत की वजह बनी वो यही तमाम सियासी जमातें थीं, यही बरसरे इक़्तिदार थी। इन्हीं तमाम सियासी जमातों ने कंसेंसस के साथ CCI का इजलास बुलाया, मरदमशुमारी जो उनसे एक्सेप्ट करवाई। मरदमशुमारी का जब CCI का इजलास में फ़ैसला हो गया कि आप मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उनको आप शाया कर दीजिए, उसके बाद आइनी तौर पे आपको डीलिमिटेशन की तरफ जाना ही जाना है। अब जब आपको पता था कि आपने इस इलेक्शन को 90 दिन के अंदर जो आइन की ब्रैकेट है उसके अंदर करवाना है, तो अगर आपने उसके अंदर करवाना था तो फिर आपने CCI का इजलास हुकूमत जाने से 10, 15, 20 दिन पहले क्यों बुलवाया? क्यों मरदमशुमारी के वो नताइज की बात की? आप कह देते हैं कि चूँकि अभी हमने आइनी तौर पे 90 दिन में इलेक्शन करवाना है तो इसको हम अगली हुकूमत के लिए पेंड कर देते हैं। अब भी जो मुशावरत हो रही है वो भी तो इसी तनाजुर में हो रही है कि जी हल्का बंदियाँ ना की जाएँ और हल्का बंदियों को पोस्टपोन कर दिया जाए और उसके बाद आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दीजिए ताकि मामला आइन की ब्रैकेट के अंदर चले। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये माजी की हुकूमतें हों, मौजूदा प्रेसिडेंट साहब हों, ये तमाम के तमाम ऐसे लगते हैं कि जैसे हर कोई अपनी हदूद और क़यूद से बाहर निकल के खेल रहा है। किसी को भी अपनी आइनी और कानूनी हदूद और क़यूद का अहाता नहीं है, या वो समझना नहीं चाहता या उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। अगर आप प्रेसिडेंट साहब के एक्ट को ले लें तो उन्होंने नंबर ऑफ़ एक्ट्स ऊपर ऐसे किए कि वो बज़ाहिर ये लगता है कि उन्होंने उनकी मंशा तो शामिल थी किसी कानून साजी में, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए उन्होंने लाइन और ले ली स्लाइटली। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि एक आइनी तौर पे तरमीम हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना, और इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, और उसमें इलेक्शन कमीशन का कसूर नहीं है, कसूर उस अमल का है, उस फैसले का है जो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया। अब इलेक्शन कमीशन तो अपने मैंडेट के अंदर खेल रहा है। अब आप उसको कह रहे हैं जी आए आके मेरे से मुशावरत करें, फिर उसके बाद आप उस ख़त के जब उनका ख़त का जवाब आता है, फिर उसके ख़त को जो सर आप वजारत कानून को भेज देते हैं कि जी आप इस पर हमें राय दें। सो मैं ये समझता हूँ ये ख़तो किताबत की जो सियासत चल रही है ना, इससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे आवाम पिस रही है, लोग जो है वो हेजिटेंट है, उनको समझ ही नहीं आ रही है कि निज़ाम चल किस तरफ रहा है, जा किस तरफ रहा है। सो ये हदूद और क़यूद का वंस फॉर ऑल तय करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि हमें खुले दिल के साथ ये तस्लीम करना चाहिए कि उस CCI के फ़ैसले में हमारे से गलती हुई, क्योंकि यही PDM की जमातें अब कह रही हैं कि आप 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, और यही PDM की जमातें मरदमशुमारी को ऑन करने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ सामने आया है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक वक्त हो गया है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। उन्हें खबरें बनाने दे, हमारी राह में रुकावटें खड़ी करने दे, हम फिर भी अपनी मर्जी करेंगे। अब्दुल हमीद हमारी पेशकश कबूल नहीं करेगा। अब्दुल हमीद को पेशकश कबूल करने के लिए मजबूर करें। सबसे पहले हम रेलवे से मुताल्लिक मंसूबे जानेंगे। अगर उन्हें लगता है कि वो हमारा मुकाबला कर लेंगे तो उनकी मौत यकीनी है। आज तक हमसे किसी ने भी इस तरह खुली दुश्मनी का मुजाहरा नहीं किया। कुल जमाल तुम बदल गई।
मैं जिस लड़की को जानती थी वो ऐसी नहीं है। इस रकम से रेलवे लाइन कैसे तैयार होगी? ये रकम की बात नहीं है, ये असल में रियासत की सलामती का मसला है। बताइए उन्हें। वो बिलाखिर हार जाएगा और हम जीत जाएंगे। सिफारत खाने में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक ही जगह है। इस बार हम एक कदम आगे रहेंगे। अब्दुल हमीद के जासूसों के लिए सिफारत खाने में बहुत अच्छी तकरीब का इंतजाम करता हूँ। हमें अपने जासूसों पर मुकम्मल इत्मीनान है। अहमद पाशा को गोली मार दो। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये CCI का जो इजलास हुआ, इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का भी हिस्सा थी। इसमें हमने देखा है कि बहुत सी जो जमातें हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि हल्का बंदियाँ की जाएँ, उसकी बुनियाद पर नई मरदमशुमारी हुई है। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ ने आपको हैरान किया? और ये तो एक ज़रूरी अमर है कि अगर हल्का बंदियाँ हो जाती हैं, नई हल्का बंदियाँ जो कि अक्सरियत जमातें कह रही हैं, तो मामलात बेहतर होंगे। और ये फिर वैसे ही मामलात हैं जैसे सियासी जमातें कहती हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। जावेद सिद्दीक साहब हम सबसे सीनियर हैं और पूरी तारीख़ जानते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें हैरत की कोई बात ही नहीं है। ये फिक्स हो रही है। ठीक। और हुकूमत से निकलने के बाद आपने लोगों को मुतवज्जो करना है, कोई स्टैंस तो लेना है ना। और कहीं आपने ऐसा अपोजिशन करनी है जिससे पता चले कि आप जो इस वक्त सिस्टम है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सियासत हो रही है, इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं इसको ऐसा नहीं समझता। एक बात अभी मेरे भाई फारूकी साहब ने कही कि हदूदो क़यूद का तयन होना चाहिए। मैं बहुत अदब और मेरे भाई हैं काशिफ रफ़ीक साहब, काशिफ रफ़ीक साहब, मैं ज़रा सा उनसे इख्तिलाफ़ करना चाहूँगा। हदूदो क़यूद मौजूद हैं, हदूदो क़यूद का एहतराम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि हम आदी नहीं हैं रियासत और आइन को मुकद्दम रखने के। ये दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू इस मामले का ये है कि देखें, आपने इस मुल्क में 2 जमाती निज़ाम आया और 2 जमाती निज़ाम ने इस मुल्क में डिलीवर किया। और डिलीवरेंस क्या है सबसे बड़ी? मिसाक जमहूरियत। ठीक। मतलब उसका क्या था? उसका मतलब ये था कि आइंदा हम जमहूरियत को मुकद्दम रखेंगे, आइन को मुकद्दम रखेंगे। हम ऐसे पैटी इश्यूज़ पे नहीं पड़ेंगे जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है और आवाम का रिस्क जो है उनसे दूर हो जाता है या मुश्किल हो जाता है। ये मिसाक जमहूरियत था। इस मिसाक जमहूरियत को कुछ लोगों ने सबूताज कर दिया और वो सबूताज एक बड़ी इज्जत की कुर्सी पे भी बैठे थे, तराजू भी उनके सामने था और भी कोई जब सह जुमाती हुआ तो उसमें तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने एक नया तजर्बा किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई साकिब निसार साहब, आपने नए तजर्बे की राह खोली, आपने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के आइन को, सबको दीवार से लगाया। अब आपको आराम है? अब आप खुश हैं कि जिन लोगों को आप चुन के लाए, जिनको आपने सादिक और अमीन करार दिया, वो तो आइन के साथ खेलने लग पड़े। आपको याद है वो रूलिंग जो कासिम सूरी ने दी थी? और उसके नतीजे में वही रूलिंग थी ना, उसकी बुनियाद पर इन्हीं अरवी साहब ने असम्बली तहलील कर दी थी, अनलॉफुल थी। कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसे तजर्बात मुल्क के साथ नहीं किए जाते। आप अपने मुल्क के साथ वफादार रहें, आइन और जमहूरियत के साथ वफादार रहें, तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। आपने ये तजर्बा किया, आज आपसे रोटी दूर हो गई है, आज आपसे पेट्रोल दूर हो गया है, बिजली मुश्किल हो गई है। ये सारा उन फैसलों का किया धरा है। जावेद सिद्दीक साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जो भी आइन और क़ानून के अंदर सियासत करना चाहे और आइनी तरीके से इलेक्शन के ज़रिए से वो अक्सरियत में आए, वो हुकूमत करे। भले जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 जमातें थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ एक तीसरी क़ुव्वत बन के आई, उनको मौका मिला, खुलकर खेलने का मौका मिला। लेकिन क्या आज हम ये बात करने पे मजबूर हो गए कि उन्होंने सारा वक्त जो है बजाय अच्छी गवर्नेंस के
انہوں نے ذاتی انتقام لینا شروع کر دیا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا, اور ساتھ اوپر سے دعوے اور کہنا بھی شروع کر دیا. سارا وقت ان کا اس میں چلا گیا اور گورننس پہ توجہ نہیں رہی. یہ درست ہے. اور وہ جو تجربہ کیا گیا تھا 2018 میں, وہ اس کی پوری قوم قیمت دے رہی ہے, اور خود وہ پارٹی بھی جس سے کتنی بڑی توقعات تھی اور کیسا نقشہ کھینچا گیا, کیا بتایا گیا کہ یہ ایک بڑی زبردست حکومت ہوگی اور اس طرح کروڑوں لوگوں کو روزگار ملے گا اور بے گھر لوگوں کو چھت فراہم کی جائے گی. بڑے بڑے وعدے تھے. انویسٹمنٹ آئے گی بلینز آف ڈالرز کی اور بیرون ملک سے آئے گی. یہ بڑے زبردست وعدے تھے. اور اکانومی کو جو کہ ان کے بقول, اس پارٹی کے بقول, تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اور پیسہ لوٹ کر ملک سے باہر منتقل کر دیا گیا. ہم اس اکانومی کو ویل پٹ اٹ بیک آن ٹریک, یہ ان کا دعویٰ تھا. وہ سب کچھ وہ ختم ہو گیا. وہ نہیں کر سکے, وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. ان کی کیپیسٹی نہیں تھی, ان کی نیت بھی نہیں تھی. اور سب سے بڑی جو انہوں نے سب سے بڑا نعرہ لگایا تھا وہ کرپشن کے خاتمے کا تھا. اور اب جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ جو فارمر پرائم منسٹر تھے, ان کے قریب جو لوگ تھے, ان کے سب سے معتمد اور ٹرسٹڈ جو لوگ تھے, وہی کرپشن کے سب سے بڑے چیمپئنز تھے. یعنی وہیں سے کرپشن شروع ہوتی. تو یہ ایک بڑا ناکام تجربہ رہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نقصان ہوا ملک کو. ملک بھی سفر کر رہا ہے, وہ پارٹی بھی سفر کر رہی ہے. اب ہمیں ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے. یعنی ہم ملک کو مستحکم کرنا ہے, اس کو دوبارہ آئین کے دائرے میں لانا ہے. اور اس وقت اگر سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مفادات, پولیٹیکل انٹرسٹ کو یا ذاتی انٹرسٹ کو اوپر لے کے آئیں گی, ان کو مقدم رکھیں گی, ان کو ترجیح دیں گی, تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ سیاسی جماعتیں قربانی کریں. اور لارجر انٹرسٹ جو ہے ملک کا وہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے, ہم دوبارہ کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف جائیں, آئین کی طرف جائیں, آئین کی حکمرانی کی طرف جائیں. جو بھی ایبریشنز ہوئی ہیں, جہاں بھی ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے, اس راستے کو ترک کر دیا جائے. اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے. ہمارے لوگ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مثالیں دے رہے ہیں, اور کل سے یہ بات بڑی زیر بحث ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے, اور ہم ان چھوٹے چھوٹے تنازعات میں, آئینی اور قانونی تنازعات میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں ان سے آگے نکلنا ہے. ہندوستان کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اس کے بالکل برابر جا رہے تھے, کچھ سال پہلے کی بات ہے, اور ملک میں اور قوم میں بڑا کانفیڈنس تھا. وی ہیو ٹو ری بلڈ دیٹ کانفیڈنس کہ پاکستان کا ایک عظیم فیوچر ہے, ایک عظیم مستقبل ہے, اور یہ ملک جو ہے یہ ایک بڑی طاقت ہے. 24 کروڑ کا ملک ہے, ہمارے ہاں پوٹینشیل ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے اس پوٹینشیل سے فائدہ اٹھائیں, اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری تنازعات ہیں ان کو الگ رکھ کے ہم آگے بڑھیں. یہ کاشف صاحب لوگوں کا مرال بلند کرنا ہے, جیسے جاوید صدیق صاحب فرما رہے ہیں, ریز اپ کرنا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کئی سالوں میں پاکستان کے اندر بڑی منفی سیاست بھی ہوتی رہی ہے, اور وہ منفی سیاست میڈیا پہ نہیں, میڈیا پہ پگڑیاں اچھالنے پہ, سوشل میڈیا پہ, آپ نے بھی خود دیکھا ہے, ہم سب نے دیکھا ہے. اس سے نکلنا ہے, ہمیں بہت زیادہ نکلنا ہے. اور پھر پروپیگنڈا, یہ بٹگرام میں جو کچھ ہوا, جس طرح سے ہماری فوج نے اور وہاں کے مقامی لوگوں نے محنت کی, لوگوں کو نکالا, ایک کرائسس سے سب نے مل کر اکٹھے ہو کے لوگوں کو نکالا, اس کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کیا گیا, اس کے حوالے سے بھی نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی. جس معاشرے کو آپ نے تنزلی سے ترقی کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے نا, تو اس میں کردار بڑا اہم ہوتا ہے, لیڈرشپ رول بڑا اہم ہوتا ہے. اور ہماری یوتھ, ہمارے لوگ یہ آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو. اور اگر لیڈرشپ خود کسی سٹیج پہ, کسی فورم پہ کھڑے ہو کے کردار کشی کرے اپنے کمپیٹیٹرز کی, اور لیڈرشپ خود دشنام درازی سے کام لے, الزامات اور تہمتوں سے کام لے, اور اس کا کام یہ ہو کہ اگر آپ کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے, آپ اتنی ہیمرنگ کریں کہ آپ کی بات سچ کے معنی میں چلی جائے. یہ معاملہ تواتر کے ساتھ سوشل میڈیا میں تحریک انصاف نے کیا, اور مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے, امر مانے نہیں ہے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنی ہیمرنگ کی, اور وہ ٹریننگ کرتے تھے باقاعدہ کہ آپ ٹرینڈز بنائیں, آپ کریں. اور اس کے بعد ان کا ایسا سسٹم تھا کہ ایک بندہ شروع ہوتا تھا تو سارے اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, تاکہ آپ کا ایک نیریٹو بلڈ ہو جائے, اور نیگیٹو نیریٹو بلڈ ہو جائے.
اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ظلم یہ ہو گیا کہ ہمارے معاشرے کی نیگیٹیوٹی اتنی پیک پہ چلی گئی کہ سچ بات کوئی ماننے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں، اور جھوٹ جو ہے وہ ایسے پھیل رہا ہے کہ کوئی اس کو روکنے کو تیار نہیں. سو یہ جو ایکسٹریم گئی، یہ گئی لیڈرشپ کے معاملے پہ. دیکھیں ہماری پاکستان کی پالیٹکس میں 5-7 بڑے مین سٹریم لیڈر آپ نکال لیجئے، ان کی نیچے ایک فالوورشپ ہے، کسی کی کم ہوگی کسی کی زیادہ ہوگی. اگر یہ 5 کے 5 لیڈرشپ جو ہے یہ بیٹھ کے اپنے اپنے فورم پہ، اپنے اپنی جگہوں پہ، اپنی اپنی میٹنگز میں، اپنے اپنے سیمینار اور جلسوں میں یہ کہیں کہ آج کے بعد شخصیات ریڈ لائن نہیں، ادارے ریڈ لائن ہے، بالکل ٹھیک. تو آپ دیکھیے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ شخصیات کو ریڈ لائن ڈکلیئر کر دیا گیا. بس بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو اختلاف دلیل کی بنیاد پہ نہیں رہا، تضحیق کی بنیاد پہ چلا گیا. جب اختلاف دلیل کی بنیاد سے تضحیق کی بنیاد پہ چلا جائے گا تو پھر وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، تہمتیں ہوں گی، بہتان ہوگا. وہاں پہ آپ پازیٹیوٹی کو پریویل نہیں کروا سکتے ہیں. اگر آپ نے پازیٹیوٹی کو پریویل کرانی، دیکھیں میں ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، ہم کیوں کسی کو مورد الزام ٹھہرائیں جی کہ ہم اپنی حدود و قیود سے باہر چلے گئے، یا کوئی بندہ انفلوئنس کر رہا ہے ہمیں چیزوں کو آگے ڈریگ کرنے کے لیے. ہم اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ ہم تمام پولیٹیشین ڈائلاگز کرتے رہے، اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکے کہ اسمبلی تحلیل کب ہونی چاہیے، اور اسمبلی سے باہر جانے والے لوگوں کو اسمبلی میں واپس آ جانا چاہیے، اور صوبوں کی اسمبلی تحلیل نہیں ہونی چاہیے. اب ہم نے انا، ضد، ہٹ درمی اور داؤ، یہ داؤ تھا ٹھیک. کہ جی آپ اسمبلی کر لیں گے، اور پیچھے ایک سمپل فلاسفی تھی کہ آپ صوبے کے الیکشن ہو جائیں گے، آپ وہاں سے جیتیں گے، مرکز کے الیکشن میں آپ صوبے سے انفلوئنس کریں گے اور آپ پھر حکومت میں آ جائیں گے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو بات تھی نا، جو بات ہمارے بھائی فاروق صاحب نے کی، دیکھیں یہ پروجیکٹس جب بننے بند ہو جائیں گے نا جی، اور چیزیں نیچرل سٹیم پہ چلنی شروع ہو جائیں گی، تو معاشرے خود بخود اٹھنا شروع ہو جائیں گے. ایک تھاٹ پروسیسنگ ہوتا ہے دلیل کی بنیاد پہ، اختلاف بھی دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، استدلال ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو صرف عام ٹوسٹنگ ہے، ہمارے ہاں پروجیکٹس ہیں، ہمارے ہاں پسند ناپسند ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں کہ اگر کوئی ناپسندیدہ شخصیت ہے اور اگر اس کی بات میں وزن ہے تو اس کی بات کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس بنیاد کے اوپر کہ صرف یہ ہمارے مخالفین کی صف میں ہے اور اچھی بات بھی کرے تو ہم نے اس کو کرٹیسزم کرنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کیسی دوڑ لگ گئی کہ جی آپ کے ویورشپ کیسے انکریز کرے گی، آپ کے فالوور کیسے بڑھیں گے، لائکس کے چکر میں لائکس کے چکر میں. وہ لائکس کے چکر میں ہم نے کیا کیا، جو اندر کانٹینٹ کچھ ہے، تھمبنیل کچھ ہے، اندر بات کچھ ہے، اندر کچھ ہے. میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یہ لائکس کی دوڑ میں جو شامل لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تہمت لگانا، بہتان لگانا، اس کی بہت بڑی سزا ہے، اور جس کا فیصلہ سزا اور جزا کا اللہ نے کرنا ہے. ایک دن ججمنٹ دے ہونا ہے. وہاں پہ کسی سیاسی لیڈرشپ نے آ کے آپ کو نہیں بچانا، اس لیے یہ سوچنا چاہیے. لیکن ہمارے اندر سے وہ ریٹائی ختم ہوگی. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فالوور کتنے بڑھ گئے، ہماری لائکس کتنے چلے گئے، ہمارا ریونیو کتنا آ گیا، ہم کس کے کتنے قریب ہو گئے. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کا راستہ ہی بھول گئے. پازیٹیوٹی کے راستے کو آج اڈاپٹ کر لیں، کل سے آپ کی چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی. اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، اپنے اپنے اندر سے انا، بغض، ہٹ درمی، ضد کو نکالنا ہوگا، 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، اس ایک بنیاد پہ کہ یہ پاکستان ہماری مادر وطن ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے. یہ بہرحال بدقسمتی سے جو ہم جب میثاق جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں کہ 2 بڑی جماعتوں نے جب دیکھا کہ غیر آئینی کام ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے سے سب کچھ ہوتا ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا جمہوریت کے حوالے سے، اور پھر اس کے ثمرات یا اثرات ہم نے دیکھے. کم از کم حکومتوں کا تسلسل رہا، سسٹم چلتا رہا. یہ پھر جو جس طرف کاشف صاحب نے پروجیکٹ کہا، آپ نے تجربات کہا، جو بھی آپ کہیں اس کو، پیچھے چلے گئے ہم، ایک بار پھر ہم پیچھے چلے گئے. ہمیں دوبارہ سے بلڈ اپ کرنا ہے، معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. جو آج ہم یہ بات کر رہے ہیں اس سے تو ہمیں بہت آگے چلے جانا چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو ہم تو یعنی دہائیاں پیچھے چلے گئے ہیں. جیسے ابھی چندریان کا ذکر ہوا اور ہم وہاں ٹیکنالوجی میں تو ہم انڈیا سے کہیں آگے تھے، لیکن یہ جو بیچ میں تجربات یا پروجیکٹس آئے، ان پروجیکٹس کی وجہ سے ہماری ساری توجہ نہ معیشت پہ رہی، نہ سائنس آف ٹیکنالوجی پہ رہی، نہ ایجوکیشن پہ رہی، کسی چیز پہ نہیں رہی. ایک جو کاشف صاحب نے بات کی، بڑی پتے کی بات کی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں اور خاص طور پہ بہتان لگاتے ہیں، یہ بہتان، اور یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے نا کہ آپ بہتان نہ لگاؤ، غیبت نہ کرو. لیکن 1967 میں امریکہ میں ایک تحقیق ہوئی
تھینکس ٹو کاشف صاحب کہ یہ بات یاد آ گئی مجھے. وہ تحقیق کیا تھی کہ صدارتی الیکشن میں بہت کم لوگوں نے حصہ لیا, ووٹ نہیں ڈالے. تو اب وہ دیکھیں زندہ معاشرہ, انہوں نے فوراً تحقیق شروع کر دی کہ یہ ہوا کیا. ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں دو شخصیات تھیں جو ایک دوسرے کے مقابل کھڑی تھیں, جیسے ابھی ایک شخصیت کھڑی ہے اور جواب میں دوسری شخصیت کھڑی ہے, اور انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے اتار دیے دونوں نے. ایک دوسرا یہ جو بات ہو رہی ہے پروپیگنڈے والی, اس پروپیگنڈے کا اتنا جبر قائم کر دیا کہ درست بات کہنا اس سوسائٹی میں مشکل ہو گئی. دوسرا یہ معاملہ ہوا. تیسرا اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ بعض میڈیا ہاؤسز اس پروپیگنڈے کو لے کے چل پڑے, اس کے کیریئر بن گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا, اس کے نتیجے میں, اس ریسرچ کے نتیجے میں ایک تھیوری وجود میں آئی, اس کو میڈیا میلس تھیوری کہتے ہیں, اردو میں کہہ لیں نظریہ ابلاغی اضطراب. وہ تھیوری وجود میں آئی اور وہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب آپ بیلو دی بیلٹ جاتے ہیں, ایک دوسرے کی خانگی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں, جب نیشنل ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے اور آپ ایک جھوٹا ایجنڈا اس پر حاوی کر دیتے ہیں, اور آپ یعنی مثال کے طور پر آپ کا ایک مینیفیسٹو ہے, آپ مینیفیسٹو ڈسکس نہیں کرتے, مخالف کے مینیفیسٹو پر تنقید نہیں کرتے, بلکہ آپ اس کی شکل پہ تنقید کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام اس سے متنفر ہو جاتے ہیں, اس سیاسی عمل سے, اور اس سے دور ہو جاتے ہیں. اب آپ تھرڈ ورلڈ میں آ جائیں. تھرڈ ورلڈ میں جب یہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں غیر آئینی حکومتوں کا راستہ کھل جاتا ہے. تو اب یہ جو ہماری سوسائٹی میں ہوا, اس کے نتیجے میں یہ ہوا. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے عوام اس سارے عمل کو کس نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ کہ یہ جو لوگوں کو گالی گفتار کا قصہ ہے, یہ آیا کہاں سے؟ یہ پاکستان بننے سے پہلے سے ہماری سوسائٹی میں ہے. یہ کیسے آیا؟ یہ ایسے آیا کہ دو سیاسی قوتیں تھیں, آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس. تیسری ایک تحریک بھی آئی اس میں. یہ وہ تحریک تھی جنہوں نے دہشت گردی کی, جنہوں نے وہ لائنیں اکھاڑی, ریل کی لائنیں اکھاڑ دیں, نہروں کے بند توڑ دیے. یہ وہ تحریک تھی, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. اس تحریک کا فلسفہ یہ تھا کہ جتنے صاحبان عزت ہیں ان کی پگڑی اتار دو تاکہ وہ کھڑا نہ ہو سکے. یہ جو جماعت ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ این مین اسی اسٹریٹجی پہ کام کر رہی ہے, اور اس نے اس سوسائٹی کو یعنی تباہ کر دیا ہے کہ اب ہمیں شرم نہیں ہے. یعنی اب آپ جیسے جاوید صدیق صاحب آئے تو فوراً کاشف اٹھے اور انہوں نے آپ یہاں اس نشست پہ چلے گئے, اور میں نے بھی کوشش کی. بالکل ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, سینئر ہیں. یہ چیز اس عمل میں 8-10 برس کے اس عمل میں سوسائٹی سے یہ چیز آپ نے ختم کر دی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس ملک کا پورا پولیٹیکل کلچر تباہ ہو گیا. یہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے, اس سے ایک اور نئی بحث جنم لے رہی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ہم ضرور ٹچ کریں. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جاوید صدیق صاحب جس جانب ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, یہ کیا ہم تصور کر رہے تھے خدا نہ خواستہ کہ ہم ایک لالسنس سوسائٹی کی جانب بڑھ رہے ہیں, جہاں نہ آئین کا احترام ہے, جہاں نہ قانون کا احترام ہے. سوشل میڈیا پہ آئین کی تعریف بدل دی گئی 8-10 سالوں کے اندر. جو ہم نے دیکھا کہ آئین کیا ہے, ایک شخصیت ہے, اس کے گردی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. یہ تو ہم ایک ایسی جانب جا رہے تھے خدا نہ خواستہ کہ جہاں ہر شخص کے دل میں آئین کا احترام نہ رہتا خدا نہ خواستہ, کہ جس کی بنیاد پہ آپ کی یہ فیڈریشن قائم ہے, یہ ملک قائم ہے. جی ہاں, یہ جو ٹرینڈ تھا نا کلٹزم کا, شخصیت پرستی کا, وہ اس دور میں سامنے آیا, اور اس کو ایک باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ایک سائنٹیفک انداز میں اس کو چلایا گیا, اور شخصیت کو بلڈ کیا گیا,
کہ وہ لارجر دین دی انسٹیٹیوشنز، اداروں سے بڑی شخصیت. بعض اوقات ہوتا ہے نا، جیسے ڈیگال نے کہا تھا کہ میں نہ ہوا تو کچھ نہیں رہے گا. تو یہ بھی کچھ لوگوں کو زوم ہوتا ہے کہ میں ہوں تو ملک ہے، میں ہوں تو سب کچھ ہے، اگر میں نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہ ایک قسم کی شخصیت پرستی کا ایک پورا وہ بنایا گیا، ایورا بنایا گیا، ایک پورا امیج بنایا گیا. اور انفارچونیٹلی اس میں جو یہ میڈیا کی تیسری ڈائمنشن ہمارے سامنے آئی ہے، سوشل میڈیا، اس کو استعمال کیا گیا اور بڑا افیکٹولی اس کو استعمال کیا، لیکن نیگیٹیولی استعمال کیا گیا. تو وہ جو ہماری ایتھکس تھی، پولیٹیکل ایتھکس جو تھی پہلے، یعنی ہم نے تو نوابزادہ نصر اللہ خان کو دیکھا، ہم نے اس قد کاٹ کے لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا. ہماری اس اسمبلیوں میں جو پہلے کی اسمبلیز تھے اس میں ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے فاضل رکن کہا جاتا تھا، یا میرے محترم فاضل رکن نے یہ فرمایا. اس طرح کی جو گفتگو ہے نا جو اب اسمبلیوں میں ہو رہی تھی، وہ تو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ارکان اسمبلی جن کو ہم ووٹ دے کے لاکھوں کی تعداد میں ووٹ دے کے وہاں بھیجتے ہیں، وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے اسمبلی کے اندر. تو یہ جو کلچر ہے یہ ڈسٹرائے کیا گیا، یہ اس کو تباہ کیا گیا. سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئیں، ان کی ذاتی زندگی جو ہے، نجی زندگی، اس کو ایکسپوز کیا گیا، اس کے بارے میں بے سروپا باتیں کی گئیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ تھا، اور اس کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے، اور ہم نے واپس اس طرف جانا ہے جہاں پہ احترام، عزت، ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور ایک لمٹ تک اس کے اندر رہ کے بات کرنا. یہ بھی ضروری ہے کہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے، جو آئین بھی کہتا ہے، اور جو الیکشن کمیشن اب جو الیکشن کروا رہا ہے اس میں ایک کوڈ آف ایتھکس بھی ہوگا کہ آپ نے کس کس طرح کی گفتگو کرنی ہے، کیسے آپ نے بات کرنی ہے، جلسے جلوسوں میں کیا کہنا ہے. تو یہ ایک بہت ضروری ہے، اس کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے کہ مخالفین کی پگڑی اچھالنا، ان کی ذات پر رقیق قسم کے حملے کرنا، ان کو گالیاں دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے. کوئی قانون ایسا لانا چاہیے اگر ضرورت پڑے کہ جس سے لوگ بات کرتے ہوئے ڈیسنسی کا، شرافت کا اور اس کا مظاہرہ کرے، اور جلسے جلوسوں میں گالم گلوچ اور ایک دوسرے کی ماں بہن کرنا جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو اب الیکشن کروا رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایتھکس کا کوڈ آف ایتھکس بننی چاہیے، اور وہ کنڈکٹ کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا اس سے اگر کوئی بڑھ کر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو بھی سزا دینی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب صرف ایک جملہ کہنا ہے. جب جاوید صدیق صاحب فرما رہے تھے نا کہ اداروں سے اوپر شخصیات، تو مجھے یاد آیا کہ یہی جماعت اور اسی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص قائد اعظم سے بڑا لیڈر ہے. آپ پاکستان کی ریاست میں بیٹھ کر جس کے بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ کسی ایک ایسے پلے بوائے کو قائد اعظم سے بڑا شخص کہے، اس کو جرم قرار دینا چاہیے، اور یہ جرم ہے. ٹھیک. کاشف رفیق صاحب آپ بتائیے، یہ میں آپ ہی کی ایک نقطے کو ریفریز کر رہا ہوں کہ ان کا جھوٹ بکتا ہے اور ان کا سچ نہیں چلتا. تو ایک تو یہ، اور دوسرا ان سیاسی جماعتوں نے خود بھی یہ خصوصاً 4-5 سال کے اندر اس تجربے سے یہ سیکھا ہوگا کہ کمپین اگر کرنی ہے، انتخابی مہم کرنی ہے، تو ہمیں بھی اپنی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اور ایتھیکل کمپین کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. ان سیاسی جماعتوں نے بھی اس تجربے سے اور اس واقعے سے، ان واقعات سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جاوید صاحب، میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کردار کی. میں آپ کی بات کے جواب میں صرف 2 سے 3 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہے، اور بندے بھی موجود ہیں، آپ ان سے کنفرم بھی کر سکتے ہیں. ایک میٹنگ ہوئی، اور وہ ہر روز ایک میٹنگ ہوتی تھی کہ میڈیا میں آپ نے اپنا نیریٹو کیسے دینا ہے. اور چیئرمین تحریک انصاف میٹنگ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ایڈریس کیا ندیم افضل چاند صاحب کو کہ ان کو پرسنلی ہٹ کریں. پوری میٹنگ میں واحد ندیم افضل چاند صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ سر سیاسی اختلاف کر سکتا ہوں، پالیسی اختلاف کر سکتا ہوں، ذاتیات پہ نہیں کر سکتا. اور اس میٹنگ کے بعد 2 دن کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ چاند صاحب جو ہے وہ پارٹی سے فارغ کر دیے گئے. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک سینٹ کا الیکشن ہوا، یوسف رضا گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ صاحب مد مقابل تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن جیت گئے. فلور آف دی ہاؤس پہ وہ واک کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے شیک ہینڈ کرتے گفتگو کر رہے تھے. سیاسی مناظر دیکھے، بالکل ٹھیک.
آپ یقین کریں کہ حفیظ شیخ صاحب کو ہٹانے کی وجہ وہ ملاقات تھی. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور مجھے تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا خان صاحب کہتے ہیں میں ان سے ہاتھ تک نہیں ملاتا، تو یہ میرے سے بھی تعلق رکھے، ان سے بھی رکھے، ایسے لوگ مجھے چاہیے ہی نہیں. یہ ٹالرنس لیول جب آپ کی لیڈرشپ کا ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں تو آپ کیسے ان کی پالیسی کو وائلیشن پہ لے کے جا سکتے ہیں. ڈیسنسی ختم ہو گئی، اور اس کی ایک وجہ ہے ہم نے اس کا پرچار کرنا چھوڑ دیا. ہم اس بات سے خائف ہو گئے کہ ہم پازیٹیو بولیں گے تو ہمیں گالیاں لکھی جائیں گی، بولی جائیں گی. ہم نے اپنی پازیٹیوٹی بولنا چھوڑ دی. پازیٹیوٹی ہی پریویل کرے گی، دیر لگے گی لیکن پریویل پازیٹیوٹی ہی کرے گی. کوئی دنیا کا فارمولا ایسا نہیں جو نیگیٹیوٹی کو پریویل کروا سکے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمیں حوصلہ دینا چاہیے تھا ان شخصیات کا، ان لیڈرشپ کا، ان فالوورز کا کہ جو پازیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جو چیزوں کو استدلال کی بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھ لیجئے کہ سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، وہ میڈیا ہو، وہ عدلیہ ہو، سیاستدان ہو، وہ بیوروکریٹس ہوں، وہ سب سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں. ہم نے ان سب میں بھی یہ دیکھا کہ کون کیسا سپائسی بول سکتا ہے، کیسے اس کی لائکس اور ہیٹنگ بہت ہی زیادہ ہو سکتی ہے. ہم نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ ہمیں پازیٹیوٹی پہ اس بات کا پرچار کرنا چاہیے کہ یہ جو آپ بیٹھ کے اپنی لیڈرشپ کی اندھی تقلید میں ایک دوسرے کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کی بہن بہو بیٹیوں کے حوالے سے جو گفتگو فرما رہے ہیں، آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہ کل آپ کے لیے وبال جان بنے گا. اللہ کے ہاں بھی گناہ گار ہوں گے اور بعد میں معاشرت میں بھی گناہ گار ہوں گے. ہم نے اس کا پرچار ہی نہیں کیا. ہم نے تو سیدھا فارمولہ رکھا کہ جی یہ یوں کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کلٹ بنا لیے، کلٹ بنا کے ہم نے گروپ بنا لیا. پھر ہم نے کہا کہ میں یہ بات بولوں گا تو آپ اس کو ری ٹویٹ کریں، آپ بولیں گے میں ری ٹویٹ کروں. یہ کلٹ بنے ہوئے ہیں. ہم نے اس ملک کے نظام کو، اس کے آئین کو، اس کی معاشرت کو، اس کے احترام کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. ہم نے اپنے لائکس کو، ویورشپ کو اور کلٹ کو دیکھا. ہم نے یہ دیکھا، میں آپ کو جینون بات بتاؤں، ہر شخصیت نے ہم نے گرد حصار بنایا ہوا ہے. جس کی بات انہیں تھوڑی سی تلخ لگے گی یا حقیقت میں مبنی لگے گی، وہ آپ کو قریب نہیں کریں گے، وہ آپ کو سوال کرنے کا بھی موقع نہیں دیں گے، وہ آپ سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں چھین لیں گے. لیکن جب اس طرح کی اندھی تقلید معاشروں میں پریویل کر جاتی ہے تو اس کے بعد ہی معاشرے کا یہ انجام ہوتا ہے جو ہم جہاں پہ گزر رہے ہیں. آج مجھے بتائیے کوئی اچھا شخص، با کردار شخص کوئی بات کر ہی نہیں سکتا کہ وہ زیادہ بات کرے گا تو اس کی بہو بہن بیٹیوں کے اوپر بات آ جائے گی، اس کے کردار پہ بات آ جائے گی. پھر ظلم یہ کہ اس کی تصویر کو کسی اور کے ساتھ جوڑ کے کیا کا کیا بنا دیا جائے گا، بجائے اس کے کہ دیکھیں کہ وہ تحقیق کا معاملہ ہی نہیں ہے. سو یہ جو نیگیٹیوٹی کا عنصر ہے، اس کو توڑنے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ پازیٹیوٹی کو آگے لے کے آئیے. اب پازیٹیوٹی کو آگے لانے کے لیے آپ کو اگین اس کے لیے ایک ری تھاٹ اور ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ جو نیگیٹیوٹی کا سیلاب امڑ کے آ رہا ہے، آپ یقین رکھیے کہ آپ اس کے اندر بند نہیں باندھ سکتے ہیں. یہ بہہ جائیں گے، یہ بہہ جائے گا، یہ چیخ و پکار، گالم گلوچ، یہ دلیل کا متبادل تو نہیں ہو سکتا نا ڈاکٹر صاحب کسی بھی صورت میں. آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ جھوٹ کی رفتار سچ سے 700 گنا زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک، یعنی یہ سائنس کی بات ہے، یہ آرٹس کی بات نہیں ہے، یہ ادب وغیرہ کی بات نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا حل کیا ہے؟ آپ ذرا یاد کریں، 35 پنکچر کی کہانی چلی تھی اور 35 پنکچر پھر ثابت نہیں ہو سکے تھے. تو 35 پنکچر لگانے یا اس کا الزام لگانے والا جو آدمی تھا، اس نے کہا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. اب یہاں اس کے دو مطلب ہیں. سیاسی بیان، سیاست تو ہمارے بزرگوں نے کہا، بھی نوازادہ رسول اللہ خان کا ذکر ہوا، تو سیاست تو عبادت تھی بھائی، ہے نا. اور سیاست کا مطلب کیا ہے؟ خلق خدا کی خدمت، ہے نا، اور ریاست کو مضبوط کرنا. سیاست کا مطلب آپ نے جھوٹ کے مترادف قرار دے دیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ راسخ کرنے کی ضرورت ہے. سیاست کا مطلب جھوٹ، فریب اور دھوکہ نہیں ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ ہم آپ بھی کریں گے. اور ایک کام جیسے جاوید صدیق صاحب نے فرمایا، ریاستی سطح پر اور الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ہوگا. اور دوسرے یہ کہ آپ یہ راسخ کر دیں، ہم خاص طور پہ ہم لوگ، کہ بھائی سیاست جھوٹ نہیں ہے، فریب اور دھوکہ نہیں ہے، سیاست کوئی اور چیز ہے. اصلاح حوال ہوگا. جاوید صدیق صاحب اور لاسٹ کامنٹ. مجھے یقین ہے اور میں سمجھتا ہوں، ہاں ایک بات ہے کہ جو پاکستان کی یوتھ ہے
नौजवान तबका जो कि 62% है या 63% है, 63% है, उसकी तरबियत की ज़रूरत है। ये जो कुछ अर्सा गुजरा है पिछला, उसमें इस नौजवान तबके को इसके सेंटिमेंट्स को जिस अंदाज में भड़काया गया है या उनको हार्नेस किया गया है और उसको फिर इस्तेमाल किया गया है, सिखाया गया कि किस तरह आपने बात करनी है, तल्ख लहजे में और बड़े इनडिसेंट वे में बात करनी है और मुखालफीन के ऊपर आपने यलगार कर देनी है। वो जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया ब्रिगेड्स बने हुए थे, तो उससे बचना चाहिए। सोशल मीडिया की अपनी भी अहमियत है और इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एक बड़ा अच्छा पैगाम हम भेज सकते हैं, मस्बत पैगाम भेज सकते हैं। इसको नेगेटिवली हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जैसे कि किया गया। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरा ये है कि जो हमारे लॉज हैं, कवानीन हैं, उनको पाबंद किया जाना चाहिए लोगों को। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी ट्रेडिशन रही है पॉलिटिक्स में, गुफ्तगू अच्छी थी, डिसेंट थी, शराफत से पर मबनी गुफ्तगू, इख्तिलाफ भी हम बहुत उससे एहतराम से होता था और एक दूसरे की बात को सुनते थे। सोशल जो आपके रिलेशन, समाजी जो ताल्लुकात है ना, उनका भरम और उनको कायम रखना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सदीक साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और काशिफ रफ़ीक साहब, आपका इस अहम गुफ्तगू में आप हमारे साथ शरीक रहे। माशरे की बेहतरी, ये सिर्फ हुकूमत की तरफ देखना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हर फ़र्द का किरदार है, हर नौजवान का किरदार है, हर बड़े बुज़ुर्ग का किरदार है। और फिर ज़ाहिर है अपने मसाइल के हल के लिए अवाम और लोग जो हैं वो फिर अपनी हुकूमतों की तरफ देखते हैं। तो हर शख्स जो है उसको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी समेत हुकूमत के। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।